हेलो फ्रेंड्स, बुरे दिन ख़त्म हुए। 3 औरतें 3 कहानियाँ। मैट्रिक की तलबा थी। स्कूल के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने का शौक़ था। आवाज़ अच्छी थी, गाने का जुनून था और ये शौक़ सिर्फ स्कूल के फंक्शन में ही पूरा हो सकता था, जहाँ यौम आज़ादी और दीगर सालाना तकरीबात की नज़में और गीत वगैरह बच्चों के गवाए जाते थे। मैंने इन बच्चों में आगे आगे होती थी। वालिदैन नहायत ईमानदार और खुले जहन के लोग थे। स्कूल की तफरीहात में हिस्सा लेने से मना नहीं करते थे। इन्होंने हमको अच्छा खिलाया पहनाया। जिस चीज़ की ख्वाहिश की पूरी हुई। किसी किस्म की कोई हसद ही ना रही। हर तो तबीयत इत्मीनान आ गया। स्कूल में एक लड़का अली नाम का था। इसके घर वाले हमारे पड़ोसी थे। नेक दिल और हमदर्द किस्म का था। जब भी बाहर निकलती मोहल्ले के चंद बदमाशों लड़कों आवाज़ कसते या छेड़ने की कोशिश करते तो अली, जो करीब में ही कहीं मौजूद होता, बाहर आ जाता और इन लड़कों से झगड़ पड़ता। इनके बच्चे बेइज्जती कर देते। 2-4 बार इस ही तरह हुआ तो दिल में अली की होते होते इस हमदर्दी ने दोस्ती का रूप धार लिया। लेकिन हमारे घर का माहौल ऐसा ना था कि लड़कों से दोस्ती की जा सकती, क्योंकि इस किस्म की दोस्ती को निभाना मुश्किल था। सो मैंने कदम आगे न बढ़ाया। बस दिल ही दिल में अली का एहतराम करते और इसको याद करती। एक रोज़ लबना ने अली का नंबर दे दिया, ज़रा इससे बात कर लो। मिन्नतें कर रहा था कि नंबर पहुंचा दो। मैंने 2 रोज़ तक बात नहीं की तो वो बोली, तुमको नंबर दिया था, बात क्यों नहीं की? अली बीमार है। ये बात सच है कि सहेलियाँ ही ज़िंदगी में इनकलाब लाती हैं, कभी कामयाबी तो कभी तबाही और बर्बादी का सबब बनती हैं। जब लुबना ने कहा कि अली बीमार है तो मैं फ़िक्रमंद हो गई और बेइख्तियार फ़ोन मिला लिया। यूँ ना चाहते हुए भी इससे बात हो गई। इसने बताया कि मैंने लुबना को नंबर नहीं दिया था, लेकिन क्योंकि तुम्हारा घर का माहौल को जानता हूँ। ये काम इसने ख़ुद किया है, मैं बीमार भी नहीं हूँ। बहरहाल तुमने फ़ोन किया तो मुझे खुशी हुई है और अब तुम मुझे फ़ोन करती रहा करो ताकि खैरियत मालूम होती रहे। फिर मैं अम्मी से चोरी छुपे फ़ोन करने लगी, लेकिन एक दिन इन्हें पता चल गया कि मैं फ़ोन पर किसी लड़के से बातें कर रही हूँ। इन्होंने निगरानी शुरू कर दी और फ़ोन करने से मना कर दिया। तभी एक रोज़ लुबना आई और कहा कि अली बहुत परेशान है। इसने पूछा है कि तुम फ़ोन क्यों नहीं कर रही, खैरियत तो है? अम्मी को पता चल गया कि वो फ़ोन ताले में रखती हैं। मैंने बताया लुबना अली के पड़ोस में रहती है। मैं इसको पैगाम देने लगी। यूँ इसके और मेरे दरमियान वो राब्ता बन गई। वो मुखलिस नज़र आती थी, सिर्फ अपनी चर्ब ज़बानी की वजह से, लेकिन दिल से मुखलिस न थी। मैं इसको काबिल एतमाद समझती थी कि वो बाद में पता चला कि कितना मुनाफिक है। पहले पुल बनी और फिर रफ्ता रफ्ता और मेरे ही अली के दरमियान दीवार की तरह हायल हो गई। एक दिन अम्मी ने लुबना और मेरी बातें सुन ली। इन्होंने जूता उठा लिया और खूब मारा। लुबना सहम गई। बहरहाल इस बात का इसने फ़ायदा उठाया, हमारे यहाँ आना छोड़ दिया। अली से खूब दोस्ती हो गई। मुझे कानो कान खबर ना हुई और मेरी लुबना ने मेरे ख़िलाफ़ बातें करके मुझको खूब बदनाम और सबको बदजन किया। जब इसकी सहेली राफ़िया ने मुझे बताया कि लुबना तुम्हारे बारे में हर किसी से क्या कहती फिरती है, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने मौका मिलते ही अली को फ़ोन किया कि इसको ये सब बताऊं, मगर इसने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि लुबना गलत नहीं कहती, तुम वाकई बुरी लड़की हो, तभी कह दो गली मोहल्ले के लड़के तुमको छेड़ते थे। वो लुबना या और किसी लड़की को क्यों नहीं छेड़ते? जब लड़की ख़राब होती है तभी ख़राब लड़के इसके पीछे पड़ते हैं। ऐसा सुना तो मेरा दिल फटने लगा। वो शख्स जो मुझके मोहल्ले की सब ही से अच्छी लड़की समझता था, वही अब सबसे बुरी कह रहा था। उफ़ मेरे खुदा, क्या लोग इतनी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं? तो फिर एतबार किसका? एक आह सी मेरे दिल से निकल गई। अहद किया कि ख़ुद को मिटा दूँगी, कलेजे पर पत्थर की से रख लूँगी, मगर अब किसी से दोस्ती का ख़्याल भी दिल में नहीं लाऊँगी। बस एक दोस्ती ही काफ़ी हो गई थी। कम सनी में अगर कोई अच्छा लगे तो दिल व जहन में इनकलाब पर बर्पा हो जाता है। ये ज़ख़म ऐसे होते हैं कि घाव फिर भी भरते ही नहीं। इसे जितना भुलाना चाहा ना भुला सकी। घायल दिल घायल ही रहा। अब लुबना मुझे जहर लगती थी। मेरी क्लास फेलो थी, मगर इसके साथ बात करने को जी नहीं चाहता था। वो भी जब क्लास में आती दूर बैठती, मगर ज़ेर लब मुस्कुराती थी। मैट्रिक के बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गईं। कहते हैं औरत पहली मोहब्बत को भुलाने के लिए दूसरी मोहब्बत में भी पहली मोहब्बत के आसार तलाश करती है, मगर मैंने अली की बेवफाई को ऐसे दिल से लगा लिया कि बीमार पड़ गई। इन्हीं दिनों मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई। माँ बाप ने मुझे बस मर्दा देखा, बहुत समझाया कि ज़िंदगी
کی حقیقتوں کو سمجھو اور اپنے مستقبل کے متعلق سوچو۔ اسی دوران میرے تایا زاد علی شاہ نے میرے تایا زاد نے LLB کر لیا۔ مجھ کو بچپن سے پسند کرتا تھا، اس کا رشتہ میرے لیے آیا مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میرا دل علی کو یاد کر کے روتا رہتا۔ میں بری لڑکی نہیں تھی، محنتی بھی تھی، علی سے شدید محبت بھی کرتی تھی، پھر بھی مجرم بن گئی محض لبنہ کی وجہ سے۔ جب کالج میں قدم رکھا تو کچھ دل بہل گیا، 1 سال تو آرام سے گزر گیا مگر دوسرے سال ہی میری زندگی میں عجیب موڑ آیا۔ میں انگریزی میں چل نہ پا رہی تھی، روز امی ابو سے کہتی کہ مجھے ٹیوشن لگوا دیں ورنہ فیل ہو جاؤں گی۔ تب انہوں نے اکیڈمی میں داخلے کے لیے اجازت دے دی۔ یہاں کا ماحول کھلا تھا مگر میں اپنے کسی کلاس فیلو سے فری نہ تھی، بس ضرورت کے تحت بات کر لیا کرتی تھی۔ مگر ایک لڑکا تھا جو مجھ سے بات کرنے کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ اتفاق یہ کہ وہ علی کا ہم شکل تھا اور بولنے کا انداز بھی بالکل ایسا جیسا تھا، اس لیے میری نظریں بار بار اس کے چہرے کی طرف اٹھتی تھیں۔ اس کو گٹار بجانے کا شوق تھا اور میں نے پیانو سیکھا تھا، ہماری دلچسپی مشترک تھی۔ میں اس کی باتوں کا جواب دینے لگی، ہماری اکثر بریک میں موسیقی پر بات ہونے لگی۔ یوں آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہو گئی۔ ہم بہت خوش تھے۔ زین نے اپنی ماں سے بھی مجھے ملوا دیا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو رشتہ کی بات کرنے ضرور بھیجے گا۔ یہ ایک سیدھی سادی دوستی کی ابتدا تھی جس میں زین کی طرف سے شادی کا تصور بھی بہت واضح تھا۔ اس کے والد امریکہ میں تھے، وہ ایک لائق آدمی تھے، بہت اچھا ان کا بزنس تھا اور کافی رقم اپنی فیملی کو بھجواتے رہتے تھے۔ زین پرسکون ماحول کا پردہ دار اور مثبت سوچوں کا حامل تھا، کافی خوش مزاج تھا۔ تبھی ہمارے 2 سال ایک خوشگوار تعلق کے ساتھ گزر گئے اور وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ اب میں BA میں تھی اور شہر کے بہترین کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میں نے بھی BA اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ اچانک ایک دن زین نے مجھ کو ایک بڑی خبر سنائی جو اس کے لیے اچھی تھی کہ وہ اسکالرشپ پڑھنے بیرون ملک جا رہا ہے۔ اس خبر سے مسترب ہونا لازمی تھا کیونکہ علی کی یاد کی تلخی نے میرا سانس بند کر دیا تھا، ایسے جس کے عالم میں زین کا ساتھ ایک خوشگوار جھونکے کی مانند تھا۔ اس کی دوستی میں میں نے علی کو بھلا دیا تو شاید مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ایک روز مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ خط لکھے گا، فون بھی کرے گا۔ میں نے امی کو اس کے متعلق بتا دیا تھا کہ وہ اپنی والدہ کے رشتے کے لیے اپنے گھر لائے گا مگر وہ تو چلا گیا اور میں منہ دیکھتی رہ گئی۔ شروع میں بے شک اس نے مجھ کو نہیں بھلایا اور اپنے وعدے سے قائم رہا، باقاعدگی سے خط لکھتا تھا اور فون بھی کرتا تھا، لیکن پھر اس کے خط کم ہونے لگے، فون بھی کم ہوتے جا رہے تھے۔ ان دنوں میں سخت مضطرب تھی اور کسی نئے دکھ سے آشنا کے خوف سے سہمے رہتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آخرکار آ ہی گیا جب اس نے مجھے آخری خط لکھا جس میں التجا کی تھی کہ تم مجھے بھول جاؤ، میری بہت مجبوریاں ہیں اور میں تم کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں طویل عرصے تک پاکستان نہیں آ سکوں گا اور تم سے شادی بھی نہیں ہو سکے گی، لہٰذا میرا انتظار مت کرنا اور مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تو زندگی بھر اس کا انتظار کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس کی خاطر بہت سے رشتہ داروں کو ناراض کیا جو مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، میرے لیے خودکشی کرنے کو تیار تھے۔ ماں باپ الگ ناراض تھے کہ میں اتنے اچھے رشتوں سے انکار کر دیتی تھی کہ یہ جانے کون سی خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ ایفے کرتے ہی میرے انگشت رشتے آنے لگے، ہر رشتے پر والدین کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ظاہر ہے سبھی والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کسی اچھی فیملی میں بیاہی جائے اور ان کے کاندھوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے، جس سے بوجھ سے ماں باپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ میں لیکن بہت دکھی تھی، لگتا تھا کہ شاید اب میری خوشی کا سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ جن دنوں BA کے امتحانات دے رہی تھی میں نے شام کو کمپیوٹر کالج جوائن کر لیا کیونکہ مجھے اس میں دلچسپی تھی۔ کالج میں ہمارا ایک گروپ بن گیا اور اس گروپ کے ایک لڑکے نے میری اداسی کی وجہ دریافت کی۔ میں نے ٹال دیا، وہ بار بار باز نہ آیا، روز ہی سوال کرنے لگا۔ حسن کے انداز گفتگو میں اس قدر اپنائیت ہوتی تھی کہ ایک دن بالآخر مجھے اس کو اپنی ساری کہانی سنانی پڑی۔ اس نے نہایت ہمدردی سے میری کہانی کو سنا۔ اب وہ میرا بے حد خیال رکھنے لگا تھا۔ جب میں کلاس میں ہوتی اس کی ساری توجہ مجھ پر رہتی، لگتا تھا کہ اس کی زندگی مجھ سے جڑ گئی ہے۔ خدا نے میری قسمت بھی ایسی بنائی تھی، جب میں اس وجہ سے متاثر ہونے لگی تو اس نے مجھے فون کیا کہ اب تم کو ایک اور فون آئے گا، وہ سن لینا۔ میں خوشی تھی کہ شاید حسن کی گھر والوں کا ہوگا اور میں
میری بے کیفیت زندگی کے دن ختم ہو جائیں گے۔ مگر وہ حسن کے ایک دوست کا تھا جس نے مجھے پہلے سلام کیا اور حسن کے بارے میں بتایا کہ وہ پڑھنے کے لیے آیا ہے اور پڑھ کر چلا جائے گا۔ آپ اس کے خیال میں اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں۔ آپ کون ہیں اور ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس سوال پر اس نے کہا کہ بات یہ تھی کہ جب آپ کو اداس دیکھا تو ہم سب دوستوں میں شرط لگی کہ کون اس لڑکی سے بات کرے گا اور اس کو اپنا بنائے گا۔ تو حسن نے کہا تھا میں۔ 3 ماہ لگ گئے مگر یہ حسن شرط جیت گیا، یعنی اس نے آپ کو حال دل بتا دیا، یعنی اس نے آپ کو جال میں پھنسا لیا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اور امی ابو فوراً اٹھا کر ہسپتال لے گئے جہاں 2 دن میں گمسم رہی۔ ڈاکٹر نے کہا اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے، مگر گھر آ کر بہت روئی۔ آخر یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ پھر میں نے ہر کسی سے کلام کرنا چھوڑ دیا، مجھ کو چپ لگ گئی، میں ذہنی مریضہ بن گئی۔ کوئی بات کرتا تو جواب نہ دیتی، لیکن اکیلے میں خود سے باتیں کرتی، لوگ مجھے اچھے نہ لگتے، بس اپنی ہی دنیا میں رہنے لگی۔ ذہن میں ایک ہی سوال ابھرتا تھا، آخر کیوں ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے؟ ہمیشہ میں ہی ٹھکرائی جاتی ہوں، جبکہ میں کوئی بری لڑکی نہیں ہوں۔ اس سوال کا جواب میں ڈھونڈ نہیں پاتی تھی۔ شاید اس وجہ سے میں ذہنی مریض بن گئی تھی۔ لگتا تھا جینے کی اب آس ختم ہو گئی ہے، مرزاد کا اعتبار ختم ہو گیا تھا۔ علی سے ملے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، جو میری زندگی میں پہلا خنک جھونکا تھا۔ اس کے پیار کی خنکی کو آج بھی میرا دل محسوس کرتا تھا۔ امی ابو میری حالت پر کرتے تھے، سخت پریشان رہتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی پریشانی محسوس کر کے مجھے کو بھی شدید دکھ ہوتا تھا۔ آخر میرا ایک رشتہ آیا، لڑکا بہت ہی خوبصورت، اپنا بزنس کرتا تھا اور یہ لوگ بڑی چاہت سے آئے تھے۔ ان لوگوں نے اس قدر اصرار کیا کہ والدین انکار نہ کر سکے اور مجھ سے پوچھے بغیر ہی میری شادی کی تیاری شروع کر دی۔ اس حواس بختہ سی گھر میں پھیلنے لگی۔ میری ماں نے مجھے لڑکے کو دیکھنے کے بارے میں کہا، مگر میں نے دیکھنے سے منع کیا تھا۔ وہ نکاح نامہ سائن کرانے لائے اور میں نے والدین کی عزت کا خیال کرتے ہوئے خاموشی سے سائن کر دینے کے لیے مرد ذات میرے لیے سب ایک جیسے تھے، جو لڑکی کو بس کچھ دنوں کے لیے اپناتے تھے اور پھر راستے میں بدلتے اور راستہ بھلا دیتے تھے۔ نکاح کے بعد رخصتی کی گھڑی آ گئی۔ ایک زندہ لاش کو اٹھا کر ڈولی میں ڈال دیا گیا۔ یوں میں پیا گھر چلی گئی۔ شادی کی پہلی رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔ مجھ پر بہت بھاری تھی۔ 2 اجنبی ہاتھوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو خوف سے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ لمحات کے بعد آہستہ آہستہ میں نے آنکھیں کھولی تو ایک شناخت صورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ وہ واقعی علی ہے، یا میرا وہم ہے، یا اس کا تصور اس قدر میرے ذہن پہ پختہ ہو چکا ہے کہ ہر صورت میں مجھے علی ہی نظر آتا ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میرا خون تیزی سے گردش کرنے لگا، اور جب علی نے میری انگلی منہ میں ڈالی کی وجہ سے انگوٹھی پہنائی جو کبھی میں نے اس کو تحفے کے طور پر دی تھی، تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے نگاہیں اوپر اٹھائیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ میرے سامنے میرا علی ہی تھا، وہ جو حقیقت کے روپ میں میرے خوابوں کے تابع تھا، اور جس کے تصور میں سایوں کے پیچھے بھاگتی رہتی تھی۔ تو کیا وہ آج واقعی میرا حقیقی ہمسفر بھی بن گیا تھا، جو میری پہلی محبت تھا؟ تم نے اتنے سال مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے شکوہ کیا، مجھ کو بھلا دیا اور بھول جانے کو کہا تھا۔ کیوں؟ آخر ان سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا۔ علی بولے، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہوگا جتنا میرے ساتھ ہوا ہے، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ تم کیا جانو غیر ملک جا کر ہم پاکستانیوں کو کتنے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اتنے سخت دن ہوتے ہیں کہ محبوب تو کیا، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، سبھی کو بھلا دینا پڑتا ہے۔ میرے دوست تم پر نظر رکھتے تھے اور میں ان سے رابطے میں رہتا تھا۔ تم میرے لیے بنی تھی، خدا سے خود دعا کرتا تھا کہ تمہاری کسی اور سے شادی نہ ہو اور پھر تم مجھے مل جاؤ۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ میں اپنے حالات سے اس دوران لڑتا رہا۔ آج خدا نے کامیابی عطا کی ہے، دولت، اور تم کو بھی مجھے بخش دیا ہے، جو میری زندگی کی سب سے بڑی دولت تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد
وہاں بزنس کیا، ملازمت بھی کی۔ آج میں خدا کے فضل سے ایک اعلیٰ مقام پر ہوں۔ تمہارے والدین کا کہنا تھا کہ اب تم کو رشتے کے بارے میں نہیں بتائیں گے کیونکہ تم ہر رشتے سے انکار کر دیتی ہو۔ اور لبنہ، اس کا کیا بنا؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے مجھ کو بدزن کرنے کی کوششیں ضرور کی مگر میں دل سے بدزن نہ ہو سکا۔ تاہم لبنہ کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ شادی کے 2 سال بعد اس کو طلاق ہو گئی تھی اور اب وہ گھر بیٹھی ہے۔ آج میں علی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ 2 بچوں کی ماں ہوں۔ علی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میری لڑکیوں سے یہی گزارش ہے کہ کبھی کسی پر اعتماد نہ کریں، وہی کریں جو ماں باپ کہتے ہیں۔ تھینکس فرینڈس۔